अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब आज बोल पड़े हैं और आज हुकूमत और रियासत के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि रियासत और रियासती इदारे जो हैं वो मुखालफिन के पीछे पड़े हुए होते हैं और एक हुकूमत गिराई जाती है, दूसरी हुकूमत लाई जाती है और मुल्क इस वक्त नहीं चल पा रहा। बहुत सारे रिमार्क्स दिए हैं उन्होंने। आज एक कत्ल का मुकदमा था उसमें, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी रिमार्क्स दिए हैं इसी तरह के ही, और उनके और साथी जज थे, उन्होंने भी। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब के साथ डिस्कस करेंगे कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब जब सहूलतकारी कर रहे होते थे एक फ़र्द की, एक शख्स की, इमरान खान की, तो उस वक़्त ये एहसास क्यों नहीं होता था कि हम मुकदमात पेंडिंग में पड़े हैं। 2017 से केस पड़ा हुआ है, ये जो कत्ल का था बड़ी, तो यानी भाई ये इसमें आप फ़ैसला लिखने में आप महीने लगा देते हैं, आप केसेस में इंटरेस्ट लेते नहीं थे। अवाम के जो आम साइलिन के जो मुकदमात होते हैं, तैयब जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने तो ऐसे फील कराया है जैसे बस वो सारी रियासत की गलती है और अतहर मिनल्लाह साहब दूध के धुल्ले हैं। वो तो इंसाफ देना चाह रहे हैं, उन्होंने कोई कमी कोताही नहीं छोड़ी। वो फैसला लिखने में भी फौरी देर नहीं लगाते, वो एक तरफा ट्रैफिक भी नहीं चलाते, वो एक शख्स को की सहूलतकारी भी नहीं करते थे। उन्होंने तो ये तसर दिया है आज के रिमार्क से। बस वो इतना अरसा खामोश रहे हैं, आखिर कितनी हद तक बर्दाश्त करते हैं ना कभी तो इंसान फिर वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, फट पड़ता है जैसे वो कहते हैं ना। तो बेसिकली वो आज यही उनका था, एक किस्म का फट पड़े। मुकदमा एक आम कत्ल का एक मुकदमा था, इसहाक नामी एक मुलजिम था, उसकी बेल का मैटर था, वो बेल के लिए आया हुआ था। तो भाई केस तक महदूद रहे हैं। अब उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ले आना और पीटीआई का बयानिया टोक करके, और वो ये भी तसर मिला है उसमें से कि पीटीआई के खातिर ही रिमार्क्स दिए हैं। साफ ज़ाहिर है उसका सारा तसर तो यही था ना। देखें, अतहर मिनल्लाह की दोस्ती शाकिर सोलंकी के साथ थी या है वो तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इमरान खान के साथ तो है। और इमरान खान के साथ इतनी दोस्ती कि उसके साथ तस्वीर और वो सारा कुछ, और फिर यहाँ तक गए कि वो सिर्फ अभी नहीं है, ये मुशर्रफ के दौर में दोनों इकट्ठे थे। इमरान मुशर्रफ के साथ इकट्ठे थे, इमरान खान भी था, ये भी था। मुशर्रफ का ये वो था, वजीर था अतहर मिनल्लाह साहब। पता है आपको, एक आमिर का ना। अब ये हमें जमहूरियत बतलाएंगे। वाकई वजीर थे जी, ये तो मुझे नहीं पता। बस आज आपके व्यूअर्स को पता चल गया, आपको पता चल गया। नहीं, वाकई अतहर मिनल्लाह के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक, जब वकील थे, जब जज नहीं बने थे, तब बड़ा अच्छा ताल्लुक था, लेकिन ये मुझे नहीं पता रियली। हाँ, ये वजीर कानून थे, ये इस टाइप की। ये तो खुद चीफ जस्टिस नहीं, बड़ी जमहूरियत इनको आई हुई थी। एक दफा बेंच में बैठ के बड़ी जमहूरियत जब करा पलाप रहे थे, जमहूरियत करा पलाप रहे थे, तो काजी साहब जो है ना वो फिर कहने पे मजबूर हो के कहते हैं आज तो वो बंदे भी जमहूरियत की बात कर रहे हैं जो एक आमिर के वजीर रह चुके हैं। काजी साहब ने कहा था? काजी साहब ने कहा था। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। मतलब आमिर की गोद में पल कर, गोद में निकलने वाले लोग आज जमहूरियत का दर्जा। अगर ये मुशर्रफ को निकाल दे, मुशर्रफ में ये वजीर कानून ना होता तो अतहर मिनल्लाह कहाँ होता, आप और मैं जानते ही ना कहाँ था। प्रोफाइल तो वहां से बना। हाँ, बात तो ठीक है ना। तो वहां से प्रोफाइल बना और उसी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ ये अतहर मिनल्लाह साहब और इमरान खान, शुरू में अगर आप देखें तो ये मुशर्रफ के साथ सफारा थे, तो तब से उनका दोस्ती और संगत है। और अब दोनों को जो है वो जमहूरियत याद आई हुई है। सिंपल सी बात है, मतलब इनकी परवरिश नशोनुमा तो आमिर की गोद से हुई ना। जाहिर है। आमिर के अंडे से फूटे हुए आज हमें और आप पे ये जमहूरियत को सिखाएं और जी रियासत जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और व्हाट अ नॉनसेंस। ठीक है ना। एक बंदा जिसका बैकग्राउंड, फिर अतहर मिनल्लाह साहब का एक और भी है, अतहर मिनल्लाह साहब बड़े खानदानी है माशाल्लाह। और वो जो खानदानी बंदा होता है ना, आपको भी पता, खानदानी तो है,
تو وہ جو ہے نا اپنی روایات کو، اپنی دوستیوں کو، اپنے تعلق کو عزیز رکھتا ہے. ایسا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا خاندانی بندے کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے نا، وہ اپنے دوستوں کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑتا. یہ خاندانی بندے کی ہے. تو اطہر من اللہ صاحب بھی ماشاءاللہ خاندانی ہے، ویسے بھی ان کے خاندان میں بڑے اچھے لوگ رہے ہیں. تو اطہر من اللہ صاحب وہ ان کے والد صاحب چیف سیکرٹری تھے. تو یہ وہ چیز کو بھی پالن کر رہے ہیں. اور صاف ظاہر ہے کہ ایک سائڈ پہ ان کا دوست ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے، تو ان سے تو برداشت نہیں ہو رہا. یاد ہے انہی کے دوست نے، عمران خان نے، ایک اس ٹائم یہ کیا تھے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، اور ایک جج تھی لوور کورٹ کی، اس کو اس نے دھمکیاں دی. عمران خان نے، جج زیبا چودھری صاحبہ دھمکیاں دی تھی. تو پھر توہین عدالت اطہر من اللہ صاحب کو مجبوراً چلانی پڑی. اور پھر توہین عدالت اس وجہ سے چلائی کہ میں کسی طریقے سے خان صاحب کو بیل آؤٹ کروں. وہ جو خان صاحب نے جواب جمع کرایا تھا، وضاحت جمع کرائی تھی، معافی نامہ، تو اس میں غلطیاں تھیں، اطمینان بخش نہیں تھا، تو وہ دوبارہ کہا تھا جس طرح پیپر بچہ ٹھیک نہ کر کے آئے اس کو کہا جائے دوبارہ پیپر کر کے دے. تو یہ اسی طرح ان کو 2-3 دفعہ موقع دیا گیا تھا. بالکل، یہ وہی بیل آؤٹ کرنے کے لیے. بیل آؤٹ. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ دوستی کو انہوں نے افضل جانا، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے اپنے حلف کو افضل نہیں جانا. میں یہی سوال کر رہا ہوں، دوستی آپ اپنے باہر رکھیں نا عدالت سے، تو کم از کم یہ جب حلف لیا جاتا ہے نا، ججز کا حلف دیکھ لے، اس میں لکھا ہے کہ میں اپنی ذاتی پسند ناپسند، اپنے خاندان، اپنے دوست رشتہ داروں کے کسی کو بھی اپنے پروفیشنل کام میں آڑے نہیں آنے دوں گا. یہی ہوتا ہے نا. ایسا ہی ہے. تو اب اطہر من اللہ صاحب اپنی دوستی کو تو پیارا رکھے ہوئے ہیں، مقدم کو رکھے ہوئے ہیں. ویسے آپ نے مائی کو الٹا لگایا ہوا ہے. تو مقدم تو انہوں نے تو ان کو مقدم رکھا ہوا ہے، لیکن حلف کی تو خلاف ورزی پھر کر رہے ہیں کہ بھئی ایک جج کو خاندان سے، تعلق سے، رشتے سے، ناطے سے بالا تر ہو کر آئین اور قانون کو دیکھنا ہو. صحیح بات ہے. یہ وہ دیکھ نہیں رہے. تو اب آتے ہیں مقدمے پہ. تو اطہر من اللہ صاحب سب سے پہلے بولے کہ یہ مقدمہ 2017 سے پڑا ہوا ہے، اور پھر ان کو ایک ریزن مل گئی نا. پھر اس کے بعد تو آؤٹ سپوکن تو ہے، وہ پھر بولتے ہی رہے. جب وہ بول رہے ہیں تو پھر باقی ججز نے بھی بولنا شروع کر دیا. تو اطہر من اللہ صاحب کا مین یہ تھا کہ جی ساری جو ریاستی ادارے ہیں ان کی توجہ عام ادھر ادھر ان مقدمات کی بجائے وہ ایک سیاسی جو ہے نا مخالفین کے پیچھے، مطلب بیانیہ بنانا چاہا مارکس میں پی ٹی آئی کے حوالے سے، یعنی کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ اطہر من اللہ کی زبانی. ہاں جی، میں اس کو یوز کہوں گا جو لفظ میں، یہ تھمبنیل ہے آج کا. بس جو بھی آپ کہیں. تو پی ٹی آئی کا بیانیہ اطہر من اللہ کی زبانی ہمیں نظر آیا، اور اس میں وجہ یہ تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ ایک سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پوری ریاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہے. اس کو تو ہم صرف نام نہیں لیا. ہاں، نام نہیں لیا نا. تو یہی ہم کہیں گے. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، جب تک پولیٹیکل انجینئرنگ بند نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ٹول تو یہی تھے شروع میں. ہاں، تو 18 میں کیا ہوا تھا سر؟ جمہوریت کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ کا سب سے بڑا ٹول اطہر من اللہ نہیں تھا مشرف دور میں؟ ہاں، ایسا ہی ہے. آج یہ ہمیں کہیں گے. اور اس کے بعد 18 میں آر ٹی ایس کس نے بٹھایا تھا؟ فیض یاب کون ہوا تھا؟ ہاں، تو فیض یاب نہ ہوتا تو چیف جسٹس بنتے؟ نہ. چیف جسٹس نہ بنتے تو سپریم کورٹ آتے؟ نہ. بس بات ہی ختم. اور اطہر من اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے 5 جج میں نے بھرتی کیے ہیں فیض کے دور میں. اور وہی 5 جج جو بیٹھے ہیں، عمران خان کا کوئی مقدمہ آتا ہے نیچے اس کو 10 سال 14 سال کی بھی سزا ہوتی ہے ٹرائل کورٹ کی، اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا، جب مسئلہ آتا ہے تو جو سپریم جوڈیشل کونسل میں خط لکھ دیتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر دباؤ ہے. تو جب فیض کا دباؤ تھا، جب نواز شریف کے خلاف کیسز تھے، فریال تالپور کے خلاف کیسز تھے، زرداری صاحب کے خلاف کیسز تھے، اس وقت ان کو یہ چیزیں یاد نہیں تھی کہ ہمارے اوپر ایجنسیوں کا دباؤ ہے، فلاں. اطہر من اللہ شیریں مزاری کی ماں کے لیے
بیٹی بیٹی کے لیے وہ ایمان مزاری کی ماں کے لیے، شیریں مزاری کے لیے عدالت رات کا کھول سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ فریال تالپور اس کے سامنے ہی گرفتار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ یہ پولی کلینک میں عید کے دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رات، تو وہ گرفتار ہوتی ہے، تو اس کا جو انصاف ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سو رہا ہے، انصاف چھٹی پہ ہوتا ہے، انصاف کیونکہ وہ زرداری کی بہن ہے، یہ ایمان مزاری کی ماں ہے، چھٹی والے دن یہ عدالت کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، من اللہ صاحب آپ کا انصاف، پی ٹی آئی والوں کے لیے، عمران خان کے لیے اتوار والے دن بھی انہوں نے عدالت کھولی تھی جب ادھر پرانی عدالت تھی، ٹھیک ہے نا، اور زرداری کے کیسز آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کو استثناء نہیں دیتے، اور ساتھ ویل چیئر تک انہوں نے ہٹوا دی تھی، تو یہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں تھی، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ بیٹھ کے ہمیں بتلائیں گے کہ اب اطہر من اللہ صاحب تو ہونے لگے ہیں ریٹائر، یہ سال 1.5 سال رہ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب صاف ظاہر ہے اس کے بعد پی ٹی آئی ہو سکتا ہے جوائن کریں، اسی وجہ سے تو وہی پھر اپنی لائنز آگے کلیئر کر رہے ہیں نا، اوکے، مطلب فیوچر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، فیوچر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اوکے، ٹھیک ہے نا، ہمدردیاں بھی، اور ویسے بھی اطہر من اللہ فین کلب جو تھا وہ بھی سارا پی ٹی آئی یوتھیا ہو گیا، یوٹیوبرز ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اصل ریزن ہے اور اصل وجہ ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا آج حکومت کو، ریاستی اداروں کو ریاستی اداروں پہ اس سے بڑا الزام کیا ہوگا کہ بھئی یہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف، یا وہی پی ٹی آئی والا موقف، تو بالکل نہیں تو یہ اچانک یہ قتل کے مقدمے میں ان کو لنک کہاں سے محسوس ہوا کہ یہ لنک کر رہا ہے اس طرح میں کہہ رہا ہوں اطہر من اللہ لنک کوئی نہیں ہے، ایک اسحاق نامی شخص ہے جس کا قتل ہے، تو اس میں کیا لنک تھا؟ اس کا سیاسی مخالفین اور یہ کہاں سے آ گئے یہ اچانک؟ اب یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ ان کے ایک دوسرے ہم نواز جج تھے شہزاد ملک گیبا صاحب، لاہور سے ہیں، تو سپریم کورٹ کے، وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں پہ تو پتہ نہیں چلتا، ایک دن وزیر اعظم ہوتا ہے، دوسرے دن وہ شخص جیل میں پڑا ہوتا ہے، تو یہ تو وزیر اعظم کہاں، یہ وہی عمران خان کی بات کر رہے ہیں نا اشارتاً، ہاں، تو وہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں وزیر اعظم کو گھر کس نے بھیجا؟ وہ یہی جوڈیشری بھیجتی رہی ہے نا، بھائی گیلانی کو کس نے نائل کیا تھا؟ اسی جوڈیشری نے۔ نواز شریف کو پناما کے میں کس نے گھر بھیجا تھا؟ بھٹو کو کس نے پھانسی دی؟ انہوں نے۔ تو پھر تو بس آج یہ بھٹو کا بھی ذکر ہوا، وہ لیکن جسٹس اب جب یہ سب بول رہے ہیں تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے بات کی، اس نے کہا کہ افسوس ہے کہ اس ملک میں یہ ریاست جو ہے نا، اس ریاست میں 3 وزراء اعظم قتل کیے گئے اور آج تک پتہ ہی نہیں ان کے مقدمات کا کیا بنا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان سے ایک سینئر 3 جج کو قتل کر دیا گیا، اس کا بھی نہیں پتا کہ مقدمے کا کیا بنا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا لوگوں کا اداروں پر یقین ختم ہو گیا ہے، تو سب سپریم ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ پہ کون سا بھروسہ ہے لوگوں کو؟ یہی تو سنے تو صحیح، جمال خان صاحب نے ٹھیک بات کی، اس نے کہا سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بھئی ان کو میں یہی کہوں گا کہ یہاں پہ بھی اتنا ہی سچ بولا جاتا ہے جتنا ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، ایسا ہی یہ بھی کہا ہے، یہ اندر ٹھیک بات کی ہے نا، کہ آپ جو سمجھ رہے ہو کہ یہ کہ بھئی جو ہمارا معاشرہ جتنا ہے نا، جیسی رعایا ویسے جیسے حکمران، جیسی رعایا ویسے حکمران، وہ جو محاورہ کہتے ہیں نا کہ حمام میں سب ننگے ہیں، تو یہی تو وہی کہہ رہے تھے، اپنا مندوخیل صاحب کا بھی یہی مطلب تھا، مطلب اس ٹائپ کا ان کا تھا، جیسی سوسائٹی ہے جیسا معاشرہ ہوگا اسی معاشرے سے ہی تو اطہر من اللہ صاحب گئے ہوئے ہیں نا، ایسا ہی ہے، اسی معاشرے کا میں بھی اگر جج بن کے جاؤں گا سپریم کورٹ میں شاید میرا بھی حال یہی ہوگا، تو صاف ظاہر ہے جس طریقے سے انسان ہوتا ہے، جس سوسائٹی کا اسی سوسائٹی کا اس پہ انفلوئنس ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے بات کی، تو بہرحال اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہ بھٹو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں 40 سال بعد جو ہے نا ہم یعنی کہ اس کے قتل کا اعتراف کیا گیا، تو اتنے عرصے بعد اس کو جو ہے نا وہ انصاف ملا، تو پھر اس کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے، تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ شاید کہیں عمران خان کو بھی اس طریقے سے نہ لٹکا دیا جائے، یا وہ اس سینس میں اس کو بھٹو سے محبت نہیں تھی، یہ عمران کے لیے ماحول بنا رہے، کیونکہ توشہ خانہ والا جو معاملہ سیو ہوا پڑا ہے، وہ 23 کو فیصلہ ہے، ان کے ریمارکس کہیں نہ کہیں تو انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں، اثر کر رہے ہوتے ہیں، اصل اسی وجہ سے انہوں نے آج بولا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس میں بھی، تو اصل ریزن جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور المختصر یہی ہے کہ ان کے ریمارکس دیکھ کے سن کے مجھے تو یہی فیل ہوا کہ جیسے ان کے اندر کوئی پی ٹی آئی کا ہی بندہ بول رہا ہوں،
فیل ہو رہا تھا. پی ٹی آئی کا بندہ نہیں، پی ٹی آئی کا ترجمان کہیں، چلو ترجمان بول رہا ہو تو آپ نے کریکٹ کر دیا، لیکن اس سے مجھے فیل یہ آئی کہ جو ہے نا وہ عمران خان سے اپنی دوستی نبھا رہے ہیں اور فیوچر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں، کل اگر ریٹائرمنٹ کے بعد پی ٹی آئی جوائن کریں. میں نے یہی کہا نا، جو خاندانی بندہ ہوتا ہے وہ دوستیاں نبھاتا ہے. اللہ لیکن خاندانی بندے اصول پرست بھی ہوتے ہیں. وہ تو اصول پرست ہوتے ہیں نا، تو یہ اصولوں صرف دوستیاں نہیں نبھاتے، وہ پھر دوستی اصول پرستی بھی ہوتی ہے. وہ بس وہ نہیں، دوستیاں نبھاتے ہیں یہ خاندانی لوگ تو نبھاتے ہیں، لیکن جو دوستیاں نبھاتے ہیں ان کو یار ویس کہا جاتا ہے. تو بس یہ یار باش ہے، یار باش، جس طرح زرداری صاحب کے لیے کہا جاتا ہے. بس یہ یار باش ہیں، یاری باشی کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. چلے اللہ صلب ہے نہیں، بس صحیح بات ہے. چلیں، بہت شکریہ طیب. ویورز، طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، میرے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.